शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को हमारे चैनल ऑनलाइन दीन पर खुश आमदीद। हाशिया रमज़ान के प्रोग्राम से आप सुन रहे हैं मेहताब अहमद को। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपकी बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अच्छे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई आप मशवरा या पैगाम देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे। एक बार फिर से खुश आमदीद। तो चलते हैं आज के मौजू की जानिब। आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है और इस मौजू का नाम है मशवरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वशाविरहुम फिल अम्रि फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। और काम में इनसे मशवरा लेते रहो, बस जब इरादा कर लो किसी काम का तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। ये कुरान करीम की आयत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ अमर का सीगा बयान करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने सहाबा इकराम से हर मामले के अंदर मशवरा किया करें, और जब आप एक राय पर और एक फ़ैसले पर पुख्ता हो जाएं, एक फ़ैसले का इरादा कर लें तो उस फ़ैसले को कर गुज़रें और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए। बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। उसके बाद है ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 है। उसके बाद है हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है। फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तशारु मुअतमिन। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे मशवरा लिया गया है वो अमीन अमानतदार है। ये रवायत है सुनन तिरमिज़ी की और रवायत नंबर है 2822। तो इस रवायत के अंदर भी मशवरे को एक अमानत के तौर पर बयान किया गया है। तो इसके बाद मशवरा जिन उमूर में किया जाता है वो दो किस्म के होते हैं। या तो वो अमर इनफरादी और ज़ाती मामला होता है या वो फिर इज्तिमाई और मुश्तरका मामला होता है। इनफरादी उमूर में जैसे कोई कारोबार वग़ैरह है, कोई तिजारत वग़ैरह शुरू करनी है, उसके बारे में कोई मशवरा करना है, तो इसके बाद है शादी ब्याह वग़ैरह या कोई खुशी की तकरीब है या इसके अलावा कोई फंक्शन वग़ैरह अरेंज करना है, तो ये एक घरेलू मामला है। इसके बारे में ये इनफरादी जो है मशवरा इनफरादी अमर ही के अंदर इसको दाखिल किया जाएगा। इसके बाद है तहसील इल्म के इल्म हासिल करना चाहता है तो मशवरा लेता है कि कहाँ मैं तहसील इल्म के लिए जाऊँ, चाहे वो दुनियावी उलूम हो चाहे वो उखरवी उलूम हो। तो हर इल्म के अंदर इंसान मशवरे का मोहताज होता है और मशवरा करना चाहिए हर मामले के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, ये मिसाल के तौर पर कुछ बड़े बड़े उमूर आपके सामने रख दिए। दूसरे नंबर पर है इज्तिमाई उमूर, कि वो उमूर जैसे मुल्की मसाइल वग़ैरह और आइली मसाइल वग़ैरह, हमारे मुआशरती मसाइल वग़ैरह जो होते हैं
معاشرے کے اندر گلی محلوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں جو مشترکہ طور پر مشاورت کے محتاج ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے دینی مسائل، جیسے آج کل جو کرونا کے متعلق جو کچھ احکامات میں، نماز کے احکامات میں کوئی چینجنگ آئی ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ علماء کی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ دینی مسائل کے اندر. اسی طرح قومی مسائل کے اندر جو ہمارے سیاستدان یا حکمران بیٹھتے ہیں اور قومی مسائل کے امور پر جو ان کی بات چیت ہوتی ہے، تو اس کو اجتماعی امور کے اندر مشاورت ہوتی ہے. وہ اس کے بعد ہے کہ مشورہ کن امور میں کیا جاتا ہے. جس معاملے میں مشورہ کیا جائے گا اس کے دو پہلو ہوں گے. پہلا پہلو دینی پہلو ہوگا، دوسرا پہلو انتظامی پہلو ہوگا. دینی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فرض ہو، کوئی چیز واجب ہے، کوئی چیز سنت ہے یا مستحب ہے یا نفل ہے، اور اسی طرح حلال و حرام، جائز اور ناجائز. تو مثال کے طور پر حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے جو، تو یہ ایک دینی پہلو ہے. اور اجتماعی امور کے پر ہوتا ہے یہ کہ بینکوں سے جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، تو یہ دینی پہلو ہے. تو جو علماء کی مشاورت ہوتی ہے اور علماء بتاتے ہیں کہ اتنی فیصد کی اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور سونے چاندی کی زکوٰۃ اس طرح ادا کی جائے گی، تو پھر اس حساب سے وہاں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے. اس طرح نماز با جماعت، اس طرح یہ بھی دینی پہلو ہے. یہ مشاورت کی وجہ سے، مشاورت کے بعد امام جو ہے مقرر کیا جاتا ہے اور وہ جماعت کراتا ہے. اس کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت وغیرہ، تو وہ بھی ایک دینی پہلو ہے، وہ بھی مشاورت کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے خلافت اسلامیہ کا قیام، بے حیائی اور لبرلزم کی روک تھام وغیرہ. تو یہ احتجاج وغیرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں جو دینی حلقوں کی طرف سے آپ احتجاجات وغیرہ دیکھتے ہیں، تو یہ سارے یہ انہی چیزوں کو روک تھام کے لیے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات حکومتیں جو ہیں علماء اکرام کو بلاتی ہیں اور وہ کسی دینی مسئلے پر مشاورت ہوتی ہے، تو وہ دینی پہلو کے مطابق اس پر مشاورت کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے انتظامی پہلو. انتظامی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور جو انتظامیہ کے متعلق ہوتے ہیں، جیسے ملک کی معیشت و تجارت، ملک کی و قومی سلامتی، ملک و ملت کی ترقی اور حفاظت، اس طرح انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور نظام قیام و طعام وغیرہ، اور اس طرح انسانی حقوق کی پاسداری کرنا، طبی سہولیات، ہاسپٹل وغیرہ بنانے، اور اس طرح ملی یکجہتی کہ پوری قوم کے اندر ایک اتحاد برقرار رکھنا. اور اس کے علاوہ بہترین قیادت کا انتخاب جو الیکشن کی صورت میں ہوتا ہے. یہ سارے انتظامی پہلو آتے ہیں جو انتظامیہ کے متعلق ہوتے ہیں. اس کے بعد بیان کیا جائے گا کہ مشورے کی ضرورت و اہمیت، کہ کیا چیز ہے کہ اگر مشورہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن مشورے کی اہمیت کیا ہے اور مشورے کی ضرورت کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو جس طرح نماز دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، اس طرح مشترک اور انتظامی امور میں مشاورت اسلامی طرز زندگی اور خلافت اسلامیہ کا ایک اہم ستون بھی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی جہاں صفات بیان کی ہیں، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے صفت نماز کے بعد، اب دیکھیے صفت نماز کتنا امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے، کتنی امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ اللہ نے بار بار نماز کا ذکر کیا ہے. تو وہاں جہاں اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا، پھر نماز کا ذکر کیا، نماز کے بعد متصل یہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور وہ اپنے کام آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 38 ہے. تو قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں مشورے کی ضرورت ہے اور مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس طرح سورہ آل عمران جو میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جس کام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہو وہ کام کتنی برکت والا اور کتنا جو ہے باعث نجات ہوگا اور کتنا پرامن ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے دینی معاملات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہوتی تھی تو وہ تو دینی معاملات میں ہوتی تھی، اور پھر بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے، اور وہ شورائی نظام جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ایک شورا بیٹھا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام سے یک بعد دیگرے ان سے مشاورت کی جاتی اور ان کی رائے بھی سامنے رکھی جاتی۔ تو یہ ہے یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں مشورے کی ضرورت و اہمیت۔ اس کے بعد ہے مشورے کے فوائد و ثمرات، کہ جب ہم مشورہ کریں گے تو اس کا ہمیں آؤٹ پٹ کیا ملے گا، اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملے گا، اس کا کیا ثمرہ ہوگا، فائدہ کیا ہوگا اس کا۔ تو سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاملے میں اور کاموں کے جو ان کے متعلق افراد ہوتے ہیں ان کی جو ہے دلجوئی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو تجربہ کار اور اہل علم و دانش لوگ جو ہوتے ہیں، جو اس معاملے کو اچھی طرح اس کی تہہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی سالوں کا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس معاملے میں، تو ان کی جو ہے قیمتی آراء یہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد مشورے کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو غور و فکر ہے وہ ایک صحیح نیج پر آ جاتا ہے، اور انسان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایک قوت فیصلہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ باہمی الفت و محبت جو ہے اس کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے انسان کے اندر بعض اوقات تکبر یا اس طرح کی چیزیں یقینہ وغیرہ ہوتا ہے، تو مشورے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر حکمران کوئی ظلم کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے کسی زیادتی کا سامنا ہوتا ہے کسی قوم کو، تو مشاورت کے بعد یہ مسائل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں فوائد جو ہے مشورے کے۔ اس کے بعد ہے مشیر اور مستشار کے فرائض و آداب، یعنی مشورہ جو ہے مشیر اس کو کہتے ہیں جو مشورہ دیتا ہے، اور مستشار اس کو کہتے ہیں جو مشورہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کچھ آداب وغیرہ ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جو بھی مشیر اپنا مشورہ دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مشورے کو امانت سمجھے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جو جس سے مشورہ لیا گیا ہے وہ امین امانت دار ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ٹھیک ہے، نیت صاف ہو، اپنی جگہ اپنی جو بات ہے اس کو پرزور منوائے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیصلے کے بعد تبصرہ نہ کریں۔ جب ایک مجلس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مشاورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تبصرہ نہ کریں کہ میری رائے ٹھیک تھی یا فلاں کی رائے ٹھیک تھی، میری رائے زیادہ اولیٰ تھی، فلاں کی رائے زیادہ اولیٰ نہیں تھی، فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے، یا اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ تبصرہ نہ کریں۔ اس کے بعد تجربہ کار افراد سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو معاملہ آپ نے سلجھانا ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک دینی معاملہ ہے، تو دینی معاملے کو سلجھانے کے لیے اس کے لیے جو مشاورت درکار ہوگی وہ علماء اکرام کی جو ہے مشاورت وہ درکار ہوگی۔ تو یعنی جو تجربہ کار ہیں، جو اس میدان کے ماہر ہیں، ان لوگوں سے تجربہ حاصل کرنا یہ فرائض میں سے۔ اور اس کے بعد
ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ بیان کرے اس کو. پھر اس کے بعد آنکھوں کے اشارے سے گریز کریں. اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات مجلس میں بیٹھے اور اس طرح اشارہ کر دیتے ہیں آنکھوں سے، یا اس طرح انگلی سے کوئی اشارہ کر دیا کہ میری رائے کے ساتھ تم بھی مشورہ دو، میری رائے کے ساتھ تم بھی اتفاق کرو، ٹھیک ہے، اس طرح آنکھوں کے ساتھ اشارے، تو یہ نہ کرے. اس کے بعد دباؤ ڈالنے سے پرہیز کریں کہ اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے یا اس طرح، تو دیکھیں آپ سے کوئی نیچے ہے یا آپ کا کوئی ملازم ہے اور آپ اس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ جی وہ آپ کی مشاورت کے ساتھ مشاورت کرے اور آپ کا اور اس کا مشورہ ایک جیسا ہو، تو اس چیز سے پرہیز کریں. اس طرح کسی کو لالچ دینے سے پرہیز کریں، کسی کو پیسے دینا وغیرہ کہ تم میرے ساتھ معیت اختیار کرو، میرے مشورے کے ساتھ تم بھی مشورہ دو اور میرے جیسے ہی مشورہ دو، میری جیسے رائے دو، میں تمہیں یہ دے دوں گا. یہ اس طرح کی ہوتی ہیں باتیں، تو اس طرح کے لالچ سے گریز فرمائیں. اس کے بعد اگر فیصلہ کسی رائے کے مخالف ہے، کسی نے رائے پیش کی تھی اور فیصلہ جو ہے اس کے مخالف ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد واویلا نہ کرے، کوئی شور نہ مچائے، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کر لے. اور اس کے بعد کہ گروہ بندی سے پرہیز کریں کہ مثلاً ابھی مشاورت ہوئی نہیں ہے، مشاورت کے لیے ایک اجلاس بلایا گیا ہے اور آپ پہلے ہی مشورہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپس میں جو ہے فلاں فلاں یہ 3 بندے 4 بندے یہ مل کے جو ہے نا یہ فلاں ایک رائے دیں گے، تاکہ ہماری رائے کی اکثریت ہو اور ہماری رائے پر فیصلہ ہو. تو اس طرح گروہ بندی سے بچا جائے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ فیصلہ کرنا کس طرح ہے. فیصلہ کس طرح جو ہے قاضی ہے جو جس کو امیر مقرر کیا گیا ہے، تو آخری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس پر آ جاتی ہے کہ کس طرح جو ہے معاملے کو سلجھائے اور کس نہج پہ اس کو لے کر جائے. تو کسی معاملے کے بارے میں مشورہ لینے والے کے پاس جب مختلف آراء اور جو ہے مختلف قسم کے شواہد وغیرہ وہ جمع ہو جاتی ہیں اور تمام تر تفصیلات اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس کے فرنٹ میں ہوتی ہیں، اور اس کا جو ضعف ہے، اس کا سقم ہے، اس کی کمزوریاں ہیں، یا اس کے رائے کے جو مضبوطی ہے، شواہد کے جو مضبوطی ہے یا ٹھوس دلائل ہے، وہ سب کے سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور پورا جو ہے اس معاملے کی ایک حقیقت اور پورے اس معاملے کے ایک تہ جو ہے اس کے سامنے نکھر کر واضح ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے دل میں ایک بات ٹھہر جاتی ہے، پھر اس کے دل پر ایک اطمینان والا امر جو ہے، ایک اطمینان والا فیصلہ اس کے دل پر صادر ہوتا ہے، اور وہ مجلس کو اور اپنی جو عاملہ ہوتی ہے اس کو اس معاملے سے آگاہ کرتا ہے، اس فیصلے سے آگاہ کرتا ہے. تو جیسے کہ میں نے شروع میں ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ یہی آیت ہے کہ ان سے مشورہ کرو ہر معاملے کے اندر، اور جب ایک بات پہ عزم کر لو تو اس کو کر گزرو، ٹھیک ہے، پھر اس پہ ٹھہرنا نہیں ہے، اس کو کر گزرو، اور اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ پر بھی بھروسہ رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اسی نیج پر پہنچا دے گا جس نیج پر یہ فیصلہ ہوا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ جب فیصلہ ہو جائے، تو فیصلہ ہو جانے کے بعد تمام عاملہ کو چاہیے، تمام اراکین یا تمام جو شریک تھے اجلاس کے اندر، ان سب کو چاہیے کہ اس فیصلے کو دل و جان سے قبول فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن جو مشورے کے متعلق تھا. تو اس میں مشورے کا جو فائدے کیا ہیں، مشورے کے جو نقصانات ہیں نہیں ہیں، اور مشورہ کس طرح ہونا چاہیے، اور کن کن معاملات میں مشورہ ضروری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں. اور یہ مشورہ جو ہے یہ جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور انسانی نظام میں یہ مشورے کی بہت زیادہ
اہمیت ہے۔ اور اسی مشورے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم مشاورت کے ساتھ ہی بہت ساری مشکلات اور بہت سارے جو ہے ہمارے جو پراگندہ جو احوال ہیں، جو الجھے ہوئے مسائل ہیں، ان کو ہم بہت ہی احسن طریقے سے ان کے اندر نکھار لا سکتے ہیں، بہت ہی احسن طریقے سے جو ہے الجھے مسائل ہیں ان کو سلجھا سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے جو فیس بک پیج ہے اور ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بھی فالو کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل تک کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔